बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आपके सामने अहम खबरें रखूं। सबसे पहले तो 9 मई केसेस का बड़ा फैसला, जो पहला बड़ा फैसला है वो आ गया है और सज़ाओं का मामला है। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और ये सज़ाएँ क्या दी गई। 6 जजेस की जो बगावत का मामला है वो भी हुकूमत ने कमीशन का तहकीकाती चेयरमैन जिस शख्स को लगाया उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फुल कोर्ट इजलास में वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात, ये हालात कहाँ पहुँचे। लेकिन इस वक्त जो अमेरिका से इनके सहूलतकार हैं और यूरोप के सहूलतकार हैं वो बहुत बड़ी मुश्किल में इस वक्त फंस गए हैं, जिनकी वजह से अब आपको पाकिस्तान में दबाव कम होता हुआ नजर आएगा। अब ज़रा देखेंगे, आज तहरीक इंसाफ अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रही थी और आज PTI का 10 महीने बाद दफ्तर भी खुला। खौफ का बुत वाकई टूटा। अलीम आदल शेख ने खोला। राना सनाउल्लाह को पंजाब असम्बली में लाया जा रहा है रोकने के लिए और कराची में आज बहुत बड़ी रैली भी निकाली जा रही है। इसके अलावा आसिफ जरदारी ख़ानदान ने एक अनोखा रिकॉर्ड पाकिस्तान की सियासत में लगा दिया। लेकिन पहले मैं जजेस की जो 6 जजेस की बगावत है उस पर 11 नुकात और 6 सफ़ात का ख़त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कोड ऑफ कंडक्ट के मामले में लिखा, उस पर खाकी फ़ाइज़ माफ़ कीजिए काजी फ़ाइज़ और जो शहबाज शरीफ की मुलाकात और 2 फुल कोर्ट इजलास हुए। उसके बाद जो गैर ज़रूरी मुलाकात थी वो इल्ज़ामात लगाने के बाद अब जो काबीना ने मामला एक नया खोल दिया वो बड़ा अजीब व गरीब मामला। वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें इन्होंने तहकीकात शुरू करने से पहले ही इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मतलब काटेगा कौन खाएगा कौन। वफाकी काबीना की जजेस की अपने एग्जेक्टिव के ऊपर इल्ज़ामात कहते हैं नामुनासिब है, मुस्तरद करते हैं और 2 महीने तहकीकात का वक्त दे दिया। अब वफाकी काबीना अगर ये फैसला पहले ही सुना चुके तो तहकीकात किस चीज़ की होंगी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने तो एक लेटर लिख दिया कि ये इल्ज़ामात मुस्तरद किए बगैर तहकीकात के इंतहाई अफसोसनाक और घटिया अमल है। और काजी फ़ाइज़ जहाँ शहबाज शरीफ जहाँ काजी फ़ाइज़ से मईशत पे रोल अदा करने की बात कर रहा है। देखें, याद रखें एक और मामला यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट आपको याद होंगी ज़ेबा चौधरी। इमरान खान ने उन्हें कहा था कानून के कटहरे में लाए से छोटी सी बात पर अतर मनल्ला ने बेंच बनाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी। फिर खान पर यह केस भी बना दिया गया। आज 6 जजेस चीख चीख कर अपने ऊपर नंगी और गंदी वीडियोस की बात कर रहे हैं, घरों पर हमले और ग्रेनेड मारने की बात कर रहे हैं। और आमिर फारूक जो F9 पार्क्स में दरख्त काटने पर सो मोटो एक्शन लेता रहा, यहाँ अपने डीलरों को लाने के लिए एजेंसियों की तरफ से जो प्रेशर है उस पर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई तो छोड़ें, उस पर कोई आगे बात करने को तैयार नहीं। और जो बंदा ऊपर से इन्होंने लगा दिया जिसका बेटा नून लीग का सबसे बड़ा खैर ख्वाह, ये जो साबिक चीफ जस्टिस साबिक इलेक्शन कमिश्नर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी इन्होंने इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया। ये इसकी थोड़ी तारीख जान लें। 1994 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में ये लाहौर हाई कोर्ट का जज उन्होंने बनाया इसे। ये सबसे मुतनाज़ा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी था, उसने से 2013 में कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर बनाया। और 2013 के इंतखाबी धांधली आपको याद होगी जिस पर खान ने 4 हलकों की मुहिम शुरू की। ये शख्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, यानी उस वक्त सरदार सिकंदर सुल्तान राजा था। नवाज शरीफ ने हुकूमत में आने के बाद इसे चीफ जस्टिस बना दिया। ज़रा अंदाज़ा करें, यूसुफ रज़ा गिलानी का भी दूर का रिश्तेदार और आसिफ जरदारी के स्विस बैंक अकाउंट की जो समात थी उसमें ये शख्स सुप्रीम कोर्ट का बेंच छोड़ गया कि मैं बीमार हूँ, वो बेंच टूट गया इस वजह से। और उसी शाम ये PC होटल में कॉफ़ी पीते पकड़ा गया था। ये मुतनाज़ा शख्स जो मुकम्मल तौर पर आले शरीफ और जरदारी ख़ानदान का एक छोटा सा कोई ग़ुलाम है, कानूनी हलकों में इसे इस नज़र से देखा जाता है। अब ये रिटायर भी है और ये हाज़िर ड्यूटी 6 जजेस का मुतालबा जिसमें उन्होंने शौकत सदीकी के मौक़िफ़ की तहकीकात। देखें, शौकत सदीकी ने बाकायदा नाम लेकर इदारों पर मुदाखलत का जिक्र किया था, अदलिया की आज़ादी की कॉम्प्रोमाइजेशन की बात की थी। जजेस ने सवाल पूछा, कोड ऑफ कंडक्ट में रहनुमाई करें, क्या करें सूरत हाल में, उन्होंने आगे से सरबराह ये बना दिया। मतलब दूध की रखवाली बिल्ली के हवाले करके ये मामला साफ़ करेंगे। अब इमरान खान के जितने केसेस आपको नज़र आए उसकी आप झलक देख लें, सारी ज़्यादतियाँ यहाँ होती रही। और सिर्फ अदलिया के मामले पे आप दूसरी ज़्यादती जो सबसे बड़ी 9 मई के केस में अब इंसदाद दहशतगर्दी की नताशा नसीम जज जो हैं गुजरांवाला की सेंट्रल जेल में जाके उन्होंने जो 51 मुलजमान को 5-5 साल सज़ा सुना दी। अच्छा, ये जो उन्होंने सज़ा सुनाई ये बड़ा अहम मामला है। इसमें 8 दफ़ात लगाई और 20-20 साल की सज़ा बनती है कि जी हसास तनसीबात पे हमले हुए, जलाओ घिराव का केस हुआ और सेंट्रल जेल के अंदर अपनी अदालत लगा के उन्होंने मामला किया है। और क्या नुकसान क्या हुआ, 4 गाड़ियाँ टूटी, एक दफ्तर के चंद कमरे जले और 10 पुलिस एहलकारों को मामूली जख्म आए। एक शहरी तहरीक इंसाफ का मार दिया गया। मुदस्सर भट्ट साहब ने जो SHO मुकदमा दर्ज करवाया उसमें 23 लोगों को नामजद किया और 400 लोग नामालूम, यानी जिसको मर्जी डाल दें। अब तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पर, मुराद सईद पर, अली मीन गंडापुर पर, इन सब लोगों के नाम भी मुकदमे डाल दिए।
اب دیکھیں پورے پاکستان کے جو دیگر مقدمات میں لوگوں کو شامل کیا گیا، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں انوکھا معاملہ ہے جو اب ججز کے لیٹر سے سامنے آ رہا ہے کہ ایک ہی شخص بیک وقت 6 شہروں میں موجود تھا۔ صنم جاوید لاہور میں 9 مقامات پر آگ لگا کے میاں والی بھی پہنچ چکی تھی، خدیجہ شاہ جس طرح پنجاب سے کوئٹہ تک پہنچا دی تھی۔ اب یہ جو ججز کا لیٹر ہے، اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے وہ مقدمات ہیں 2 نمبر کیسز، اور 2 نمبر ججز پر دباؤ ڈال کے کس طرح فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی قوم اس کو بالکل تسلیم کرنے پہ تیار نہیں کہ بغیر شواہد کے جس طرح کیسز چل رہے ہیں، جس طرح سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ماضی میں اگر ریاست کے خلاف مقدمات دیکھنے ہیں تو نواز شریف پر دیکھیں، سب سے بڑا مقدمہ جو اس وقت سٹنگ آرمی چیف کو اس کا جہاز اغوا کرنے کا، جب وہ فضا میں تھا تو نیچے بغاوت کا جنرل ضیاء بٹ کو پلاسٹک کے بیج لگا دیے۔ کہاں گیا وہ کیس کسی کو پتہ ہے؟ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا کسی کو پتہ ہے؟ اور سب سے بڑھ کر جو ایم کیو ایم کے خلاف جناح پور کے نقشے برآمد، ظلم و ستم کی ایک داستان، ان کے ساتھ جو توڑ مارا ماری کی گئی، 15 سال بعد ایک چھوٹا سا 2 سرخیوں کا بیان دے دیا جی جناح پور کے نقشے غلط تھے۔ اب جو زیادتیاں ہوئی، جو تباہی بربادی ہوتی رہی چادر چاردیواری پہ، خواتین پہ، جو آج تحریک انصاف کے ساتھ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتا رہا۔ امریکہ اور اتحادیوں نے جس طرح عراق میں آپ کو یاد ہوگا حملہ کیا جی کہ کیمیائی ہتھیار پڑے، سارا عراق تباہ و برباد تاراج کر کے، اس وقت کا وزیر اعظم ٹونی بلیر آگے کہتا تھا ایک لفظ کہ جی سوری، یہاں تو کچھ نکلا ہی نہیں۔ تحریک انصاف میں بھی یہی ہوگا، آپ کو کچھ سالوں بعد انہی کے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو اگلے ملازم آئیں گے وہ بتا رہے ہوں گے جی ماضی میں جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا۔ یہی قاضی فائز جیسا کوئی بیٹھا ہوگا اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو کیس کو نکال کے جس طرح 44 سال کے ریکارڈ کو سیدھا کرنے کے لیے بتا رہا ہوگا جی وہ تو بڑا غلط ہوا، گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مردہ یزید کو گالی دینا آسان ہے، زندہ کے سامنے بات آج کریں جس طرح 6 ججز نے بات کی ہے، تمام ججز بات کریں۔ اب جو بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، دیکھیں اس کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔ اب ان کی تو ملاقاتیں ایک روسی سفیر سے اور ایک ایرانی سفیر سے آصف زرداری کی ہوئی ہے۔ اس وقت میں بائیڈن حکومت جو رجیم چینج آپریشن میں ملوث ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی واردات بتاؤں کہ اب یہ کس طرح ان کی اپنا ہاتھ اٹھانے جا رہے ہیں ان سے۔ امریکہ کے اپنے مسائل اس وقت کیا ہیں، یورپ کے اپنے مسائل کیا ہیں، ان کے مالکان کے اصل مسائل کیا ہیں۔ ویسے تو یہ نہیں کہتے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کریں، 20 غیر ملکی تنظیم پاکستان اور افغانستان میں کام کر رہی ہیں کہ افغانستان پہ چڑھائی کر دو۔ امریکہ کا تو ہمیشہ یہی مطالبہ تھا، لیکن اصل مطالبہ تو چین کی طرف سے آنا ہے، جو چین اب کھل کے کہہ رہا ہے کہ خراسان کی جو تحریک ہے وہ باقاعدہ طور پر پاکستان سے چل رہی ہے اور اس میں افغانستان سے انہیں مدد ملتی ہے۔ اب بائیڈن نے جو خط لکھ دیا شہباز شریف کو 29 مارچ کو، اس میں اس نے 2-3 پوائنٹ وہی لکھ دیے، خطے میں امن اور سیکیورٹی۔ اب 2021 میں بائیڈن نے، یاد ہوگا آپ کو، 2021 سے لے کر اب تک پاکستان کی حکومت کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا، عمران خان کی حکومت میں کوئی ان سے بات چیت نہیں تھی۔ الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے وہ ماننے پر پہلے سے دباؤ کا شکار ہے۔ ابھی جو سب سے بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان کے حالات میں، دیکھیں یہ اصل سہولت کار تو یہ ہیں۔ اب جب سہولت کار ان کے بائیڈن حکومت اور یہ یورپ والے، یورپی یونین پیچھے ہٹیں گے اور گریں گے، اور وہ بھی گرنے جا رہے ہیں، تو اس کا سارا نزلہ ان پہ گرے گا۔ اسی لیے یہ اب روس اور چین کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور اوپر سے اور انہیں مار پڑے گی آگے، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ امریکہ پیسے دیتے ہوئے کہہ رہا ہے پہلے چین کے پروجیکٹ بند کرو۔ سرمایہ کاری کے لیے چین کو بلانا چاہتے ہیں، امریکہ کہتا ہے آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں افغانستان کو، اور چین کے ساتھ آپ نے پھڈا ڈالنا ہے۔ اب ایک طرف تو حالات یہاں سے خراب ہوں گے، اور دوسرا جو ان کے سہولت کاروں کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں، امریکہ اور یورپ میں اس وقت جو 25 جو ان لوگ ہیں پاکستان، ان کا اصل مالک تو وہی ہیں۔ اب ان کے حالات، اس کے بعد پھر عرب امارات اور یہ سعودی عرب وغیرہ ان کے پیچھے ہیں۔ اصل تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہی لوگ ہیں۔ اب خود ان کے لیے کیا مسئلہ بن رہا ہے، خوراک کی قلت اور قحط تک کی معاملات۔ آپ گوگل پہ جائیں، برطانیہ کی خبریں پڑھیں، یورپ کی خبریں پڑھیں، کسانوں کا احتجاج لکھیں، صرف فارمر پروٹیسٹ، آپ کو پوری جگہ کسانوں کے ٹریکٹر ہی نظر آئیں گے۔ یہ صرف برطانیہ نہیں بلکہ پورے یورپ کی میں بات کر رہا ہوں۔ پولینڈ کے پاس چلے جائیں، وہاں کوئی 1 لاکھ کے قریب کسانوں نے یوکرین کا پورا بارڈر ہی بند کر دیا ہے۔ فرانس میں چلے جائیں، آج میرے خیال میں 3 مہینے ہو گئے ہیں، وہاں کسان جس طرح احتجاج کر رہے ہیں۔ اور وہ یورپی یونین جو پاکستان کو دھمکیاں دیتی تھی، ہم کوئی غلام تو نہیں جس پہ خان نے کہا تھا، اس کے دفتر کو گوبر سے انہوں نے نہلا دیا ہے۔ 13 ممالک ہیں یورپ کے سارے، بیلجیم، فرانس، سارے کے سارے اس وقت شدید احتجاج سے تنگ ہیں، اور خوراک کا یہ وہ بڑا بحران بننے جا رہا ہے جس کے اثرات آپ کو بھی آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ صرف یورپ اور امریکہ کی میں بات نہیں کر رہا، ادھر افریقہ کے ممالک میں دیکھ لیں، زیمبیا دیکھ لیں، ملاوی دیکھ لیں، افریقہ میں قحط سے خشک سالی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو قدرتی آفات ہیں، گائے کا گوشت کا مسئلہ ہے، برڈ فلو ہے، یہ صنعت تباہ و برباد ہوگی۔ اب جو روس یوکرین کا معاملہ، لڑائی شروع ہے وہاں، وہ بڑی شدت سے کھڑا ہے۔ اب ایسے میں صرف پاکستان کے لوگ ملک نہیں چھوڑ رہے، بلکہ یورپ کے لوگ بھی مہنگائی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ جو جنگی حالات بن چکے ہیں، اب اس میں وہی ممالک کامیاب ہوں گے جن کے پاس قدرتی وسائل موجود ہیں، جس میں روس اور ایران سر فہرست ہیں۔ اور یورپ اور امریکہ کا اگر آپ دفاعی اخراجات دیکھیں اس وقت،
تو وہ یوکرین کی لڑائی کی وجہ سے اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنے لوگوں پر سانس لینے پر بھی وہ ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اب یہ طاقتور لوگ ان لوگوں کے مائی باپ ہیں، اور جب مائی باپ مشکل میں ہوں گے تو بچوں کی تباہی تو خود بخود ہونی۔ پیسہ نہیں ہوگا، معیشت نہیں چلے گی، تو یہ کام چلائیں گے کیسے مجھے بتائیں؟ امریکی ڈالر 2020 سے اب تک 25% گر چکا ہے دنیا میں۔ امریکہ کی اپنی بقا کی جنگ ہے، وہ ان قطوروں کو کہاں چھوڑیں گے؟ اس صورتحال میں جب کوئی انویسٹمنٹ آنی نہیں، کوئی کاروبار چلنا نہیں، اور اب اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس بھی آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی آٹومیٹکلی، یہ پاکستان کو کسی صورت میں نہیں بڑھا سکتے، چلا سکتے، سوائے ہتھیار بیچ دیں تو وہ لینے پہ آپ کو تیار نہیں ہوگا۔ اب اس صورتحال میں جو بڑے بڑے ریکارڈ لگا رہے ہیں، سوائے جو مال بناؤ لٹو تے پھوٹو، آصف زرداری خاندان نے تو علی شریف کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ خود زرداری خاندان میں اب کوئی ایسا بندہ نہیں جو اسمبلیوں کا ممبر نہ ہو، خود یہ صدر ہے، بیٹا اس کا اور بیٹی یا دونوں بیٹیاں بلاول اور آصفہ، بیٹا بیٹی سوری، ایم این اے ہے، بہنوئی ایم این اے ہے، دونوں بہنیں ایم پی ہیں۔ اور علی شریف کا حال دیکھیں تو شہباز شریف وزیر اعظم ہے، بھائی نواز شریف ایم این اے ہے، بیٹا حمزہ شہباز ایم این اے ہے، بھتیجی مریم نواز ہے وزیر اعلیٰ ہے، اور باقی وہ عابد شیر علی جو ہے وہ ان لوگوں کا جو آپ کو پتہ ہے وہ مال بنی جا رہا ہے، اور کمپنیوں میں نئے نئے لوگ لگائی جا رہے ہیں۔ اب اس طرح کے گندے اور گھٹیا لوگ جب آپ کو پتہ ہے سامنے آئیں گے تو جو معاملات، جو نحوست آئے گی، اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا، بجلی کا یونٹ 100 روپے تک جائے گا، پیٹرول کی قیمتیں 10 روپے سے 20 روپے اضافہ ہوگا، اور جو تباہی اور بربادی آئی ایم ایف کے قرضوں کے بعد آنی ہے، اس سے عوام کی چیخیں جب پیٹ پہ لات لگے گی تو میں نے جو آپ کو حالات بتائے ہیں وہ کسی کو نکالنے کی باہر ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ خوراک کی شارٹیج کا مسئلہ نظر آتا گیا، آپ دیکھیں گے لوگ خود سڑکوں پر آ جائیں گے اور یہ خود بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے سب سے بڑی کہ آج یہ روسی سفیر سے ملاقات کر رہے ہیں، ایرانی اس سے گیس کے، لیکن وہ نہیں ان کی بات تسلیم کر سکتے، انہیں پتہ ہے یہ لوگ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہ صرف 4 یا 5 مہینوں کی ٹوٹل واردات ہے، جہاں ان کے مالکان خطرے میں ہیں، اداروں کو بیچنے کی اب ان کی ایک ایجنڈا ان کا یہی ہے نا، اداروں کو جلدی جلدی بیچ دیں۔ آپ دیکھ لیں وہ جس طرح پی آئی اے کا آخری مرحلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میں شہباز میں 5 سال میں پاکستان کے حالات بدل دوں گا، اور معیشت پہ کون ساتھ ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ۔ یہ جیسے نان والی دکان پہ آپ جائیں وہ کہے جی میں بھی معیشت میں ساتھ ہوں۔ اب یہ بیانیہ صرف انہوں نے بنانا ہے، اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑیں گے اور اپنے سہولت کاروں سے بھی لڑیں گے تاکہ سیاسی شہید ہو کے تھوڑی بہت سیاست بچا لیں۔ اگلی ان کی سیاست اب آپ کو ختم نظر ہے، پاکستان میں اب آپ کو سیاست میں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ان کی منافقت ہے جو آپ کے سامنے لوگوں کے اوپر مہنگائی کے جو بل گریں گے بجلی کے اور پیٹرول کے، اس سے لوگ ان کا کباڑہ خود نکالیں گے۔ جہاں تک سویلین بالادستی کے نعرے لگاتے رہے، جو اعلانات کرتے رہے، تاریخ ان کی یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو جب پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتی تھی، کہنے کا رہی تھی، اسی وقت خامد آصف علی زرداری واشنگٹن میں معاملات طے کر رہا تھا، اور پھر میں بعد بوٹوں کے سائے تلے دونوں آنے کو تیار تھے۔ نواز شریف کی جلا وطنی کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں، ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کا پتاوا بن گئے یہ لوگ، اتنا اندر بوٹ کے گھس کے کہ بوٹ کا وہ پتاوا جو پیر کے نیچے تھا وہ بنے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اب اس حالت میں ان کا یہی ٹائم ہے کہ بس ہم اپنا وقت پورا کریں، وہ اپنی انا طاقتور لوگ ضد پوری کر لیں خان سے، اپنا احساس کمتری، اپنی جو فرسٹریشن ہے وہ نکال لیں کہ جی ہمارے ساتھ خان نے جو ایران میں کیا یا جو معاملات ہوئے وہ اپنا بدلہ پورا کر لیں، یہ لوگ اپنا اس دوران مال و دولت اکٹھا کر لیں، اور اس کے بعد پھر دوڑیں ہی دوڑیں۔ آخر میں تحریک انصاف کے لوگوں کو اب اس وقت جس طرح کراچی میں دیکھیں حلیم عادل شیخ نے خوف کا بت توڑا، دفتر کھولا 10 مہینے کے بعد، اسی طرح انہیں چاہیے لاہور میں بھی دفتر کھولیں، اپنے دفتر کھولیں، مقابلہ کریں اور سڑکوں پر آئیں۔ آگے انشاءاللہ معاملات جو ہے وہ احتجاج کے ذریعے بڑھیں گے۔ 3-4 مہینے کی یہ حکومت ہے، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، ان کے حالات نہیں چل سکتے کبھی بھی، جو میں نے آپ کو حالات بتائے ہیں۔ اب اس میں اپنے کپڑے بیچنے میں شہباز بھی کہتا ہے کشکول، اس کو کہتا ہے مجھے تو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کشکول بغل میں دبایا ہوا ہے، اور انہیں معیشت پہ مدد کون کرنے کا؟ قاضی فائز عیسیٰ۔ اندازہ کریں تو کیسے حالات چلیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان کی قوم پر جو مشکل وقت آئے گا، لیکن ظاہر ہے اب مشکل وقت میں سے ہی گزر کے آپ کو کندن بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا رحم کرے، اپنا خیال رکھیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔